अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अशरफ सुहेल ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद। आज 21 रमज़ान है। इस्लामी तारीख़ का एक बहुत गैर मामूली दिन। जज्बाती हवाले से देखा जाए, रूहानी हवाले से देखा जाए तो एक अलबनाक, करबनाक, अफसोसनाक वाक़े की नुमाइंदगी करता हुआ दिन। ये दिन दामाद रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ातिह खैबर, शेर खुदा, अबुल हसन अबू तुराब हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाह वजह की शहादत का दिन है। बज़ाहिर अगर बात की जाए, ज़ाहरी आँख से देखा जाए तो ये दिन हज़रत अली की शहादत का दिन है, लेकिन हकीकत में ये दिन इंसानी तारीख़ में एक नई शुरुआत का दिन है, एक नए इनकलाब का दिन है, जिसकी बुनियाद अदल, इंसाफ, सच्चाई, बहादरी, शुजात, दयानतदारी, दीनदारी पर रखी जानी चाहिए और रखी जा सकती है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा की जो अज़मत और इज़्ज़त और जो तौक़ीर है, उसके अपने और पराए सभी कायल हैं। सभी आपकी इज़्ज़त और अज़मत को दिल से मानते हैं। अगर हम दीनी एतबार से बात करें, इस्लामी तारीख़ की बुनियाद पर बात करें, इस्लामी शायर की बुनियाद पर बात करें, और अगर हम एक मोहब्बत और अक़ीदत के नुक्ता नज़र से बात करें, तो हज़रत अली का मुकाम जौन सा है वो ऐसा अज़ीम मुकाम है, वो ऐसे अली मरतब हैं कि अक़ल, समझ, फ़हम, शऊर वहाँ पे जाकर जवाब दे जाता है। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक मुकाम पे जाकर हज़रत जिब्रील ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब यहाँ से आगे आप ही जाएंगे, मेरे तो इससे आगे पर चलते हैं। तो आपका जो मुकाम है और आपकी जो फजीलत है और आपका जो दर्जा है और आपकी जो शख्सी और रूहानी कमालात और मर्तबे हैं, वो इस कदर बुलंद हैं, इस कदर आला और अरफा हैं कि वहाँ पर हम जैसों की सोच और हम जैसों की फ़िक्र और हम जैसे मामूली दानिश रखने वाले लोगों का जो ज़हनी अप्रोच है वो जाके जवाब दे जाती है। हमारे तो पर चलते हैं और बड़ों बड़ों के पर चलते हैं। आप बैक वक्त ना सिर्फ दीन इस्लाम के शरीयत के हवाले से अमाम रहे, बल्कि आपने तसव्वुफ़ और सूफिया इकराम और औलिया इकराम की अमामत भी की। आप कम सिनी में आपने इस्लाम कबूल किया, और मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक बज़ाहिर एक बात है, एक ज़ाहरी अलामत है। असल में तो वो वारिस थे उस इस्लाम के, उस दीन के जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके हकीकी और सच्चे वारिस थे। आप वाहिद शख्स हैं, आप वाहिद हस्ती हैं जिनकी पैदाइश ही काबा में हुई। अब सोचने की बात यह है, ये जो पैदाइश के मामलात होते हैं, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये बाय चॉइस नहीं होते हैं कि कौन कब कहाँ पैदा होता है, किस घर में पैदा होता है, किस फैमिली में पैदा होता है, किस मुकाम पर पैदा होता है। ये कुदरत के फ़ैसले हैं, ये हुक्म रब्बी है। तो अल्लाह ताला का जो हुक्म हुआ, जो इज़्न हुआ, उसके मुताबिक आपकी जो जाए पैदाइश है वो काबा ठहरी, जिसकी तरफ रुख करके दुनिया भर के मुसलमान सजदा रू होते हैं। और किसी पंजाबी शायर का बड़ा खूबसूरत शेर है, मुझे इस वक्त याद आ रहा है। वो कहता है कि अली नाल बुग़्ज़ रखें एवें ही तो नकम्मे, अली नाल बुग़्ज़ रखे एवें ही तू नकम्मे, जिथे तेरा हज होवे उथे अली जम्मे। पर जहाँ पे आपका हज होता है वहाँ पे हज़रत अली की पैदाइश होती है। आप फ़ातिह मक्का भी हैं और फ़ातिह खैबर भी हैं। मक्का की फ़तह के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का के अंदर बुत थे, काबा के अंदर, उनको तोड़ने के लिए हज़रत अली को अपने शानों पर खड़ा किया और ये पैगाम दिया पूरी दुनिया को कि शान-ए नबुव्वत पर खड़े होने की शान और हिम्मत और फजीलत जो है वो हज़रत अली अल मुर्तज़ा को हासिल है। यही नहीं, जगह जगह पे आपने जब हिजरत की मक्का से मदीना की तरफ, तो आपके पास कुफ़ार की अमानतें थीं। आपने अपने बिस्तर पर हज़रत अली को सुलाया और उनके ज़ुम्मे लगाया कि ये जो अमानतें हैं आपने कुफ़ार को वापस करके मक्का आनी है। आपने दो हस्तियों को सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद ठहराया, हज़रत अली को इतना बड़ा एतमाद कि अपनी जगह पर उनको सुलाया। और हज़रत अली का भी कमाल मोहब्बत और कमाल अक़ीदत का मुकाम है कि अपने आका, अपने महबूब, अपने भाई और अपने दोस्त की जगह पर वो लेट गए, जो दरअसल एक तरह का डेथ बेड था।
کہ کفار مکہ طے کر چکے تھے کہ نعوذ باللہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے یا ان پر قاتلانہ حملہ کرنا ہے۔ حضرت علی کو پتہ تھا کہ میں جہاں پر لیٹا ہوں وہاں پر مجھ پہ حملہ ہوگا، اور ایسا ہوا بھی۔ جب وہ منتخب چنیدہ لوگ عرب کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اسیسینیشن کے لیے، اور جب انہوں نے آ کر دیکھا تو وہاں پہ حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، تو ان کا وہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اور حضرت علی اگلی صبح آپ نے جو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو امانتیں تھیں کفار کی وہ ان کو لوٹائیں، اور پھر وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اب جب وہ مدینہ پہنچے ہیں تو مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا اعلان کیا۔ مواخات میں آپ نے مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین کو مدینہ کے جو انصار تھے ان کا بھائی بنا دیا، ہر ایک کو دوسرے کا بھائی قرار دیا تاکہ ان کے درمیان ایک محبت اور مودت جو سی ہے وہ بڑھے۔ اب ایک وقت ایسا آ گیا اس عمل کے دوران، اخوت اور مواخات کے عمل کے دوران، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا کہ میرا جو بھائی ہے وہ علی ہوگا، یعنی ہر مہاجر کا ایک انصار بھائی بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی جو ہیں وہ حضرت علی بنے۔ اور یہی نہیں، آپ کی بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے کہا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ علی سرور کائنات سے ہی ہیں، اور ان سے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بنی نوع انسان، میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، بنی نوع انسان کے ساتھ ان کا اتنا گہرا تعلق ہے جتنا کہ جسم اور روح کا ہوتا ہے۔ اس پر ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ پھر حضرت علی کا جو مقام ہے اور مرتبہ ہے، ہم نے دیکھا کہ غدیر خم کے موقع پر جب آپ واپس آئے آخری حج کے بعد مدینہ کی طرف واپس لوٹے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو غدیر کے مقام پر انہوں نے اپنے قافلے کو رکنے کا حکم دیا۔ یہ ایسی روایات ہیں، یہ ایسے واقعات ہیں جن پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اور غدیر کے مقام پر آپ نے ایک شکرانے کی نماز پڑھی اور اللہ کے حکم کے مطابق تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو آگے جا چکے ہیں وہ پیچھے آئیں، جو پیچھے سے آ رہے ہیں وہ آگے آ جائیں، اور اپنے سامنے سب کو کھڑے کر کے آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی جس کا میں مددگار ہوں، جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں وارث ہوں، اس کا علی وارث ہے۔ سو انہوں نے ایک ڈکلیئرڈ کر دی یہ چیز کہ میری جو وراثت ہے، میری جو روحانی وراثت ہے اور میری جو فکری وراثت ہے اور وراثت کے جتنے بھی پہلو ہیں، ان کا بہترین حقدار اور بہترین وارث جو ہے وہ حضرت علی ہیں۔ یہاں سے بھی آگے صرف یہی نہیں ہوا، جگہ جگہ کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے حضرت علی نے ایک شیلڈ کی طرح سے ہر جگہ پہ دنیاوی مقام کے اوپر پروٹیکٹ کیا، ان کے لیے جو خدمات انجام دیں وہ تاریخ اسلام اور تاریخ انسانی اس کی سب سے بڑی گواہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تمام خلفائے راشدین، جو تین پہلے خلفائے راشدین تھے، ان کے ساتھ جس فراست کے ساتھ، جس وزڈم کے ساتھ، جس دانائی کے ساتھ، جس دور اندیشی کے ساتھ اور جس گہری دانش مندی کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ نے کام کیا، اور حضرت علی نے جس طرح سے اپنے کریکٹر کو وہاں پر ثابت کیا، ایک بردبار، ایک متحمل، ایک حوصلے والا، ایک دلیر کردار، شاید ہی انسانی تاریخ میں ایسا کردار کوئی دوسرا مل سکے۔ حضرت علی کو 19 رمضان میں ایک بدبخت، ایک لانتی کردار کے ابن ملجم نام کے ایک شخص نے، جو نام نہاد دی، ایک خارجی اپنے کو کہلاتا، اور آج بھی بڑے خارجی ہیں ہمارے ارد ہماری صفوں میں، یاد رکھیں، انہیں پہچاننے کی کوشش کریں۔ اس نے خنجر کا وار کر کے دوران نماز حضرت علی کو زخمی کر دیا۔ عقیدت رکھنے والے دل، محبت کرنے والی روحیں، عشق کرنے والے اذہان اور حضرت علی کی محبت میں گم نفوس جو ان سے ہیں، وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت علی کو حالت نماز میں ہی زخمی کیا جا سکتا تھا۔ عام دنوں میں ان کا جو وجود ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ مضبوط اور سخت ہوتا تھا، اس پر حملہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس لانتی نے، ابن ملجم نے، آپ کو نماز کے دوران شہید کیا۔ اور ظرف دیکھیں، حوصلہ دیکھیں، بلند عزم دیکھیں اور کردار کی بلندی کو دیکھیں۔ آپ جب زخمی ہوئے تو آپ کے ساتھیوں نے شربت کا ایک پیالہ وہ لے کر آئے آپ کے لیے،
وہ جب شربت کا پیالہ آیا تو آپ نے کہا نہیں، یہ شربت مجھے نہ پلاؤ۔ آپ نے کہا کہ یہ اس شخص کو دو جس نے مجھ پر حملہ کیا ہے، کیونکہ اس کا زور لگا ہے حملہ کرنے۔ 21 رمضان یعنی آج کے تاریخ کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی شہادت ہوئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی سے جو محبت کرنے والے دل ہیں اور روحیں ہیں، ان کے اندر علی کی محبت کا سیلاب ایک عظیم جذبے کی شکل میں زندہ ہے، موجود ہے، اور وہ ہمیشہ زندہ اور موجود رہے گا۔ ممکن نہیں ہے کہ علی سے محبت کرنے والے جو ان سے ہیں، ان کے دلوں، ان کے ذہنوں، ان کی روحوں سے علی کی محبت کا ایک جذبہ اور ایک جو اس کے اندر ایک اسپرٹ ہے ان کے اندر، وہ کبھی ختم تو بڑی دور کی بات ہے، کم پڑ سکے۔ ہمارے پاس تو وہ استعداد ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ جرأت اظہار ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا کہ ہم ان کی شان اور ان کی توقیر کے بارے میں کچھ بھی اظہار کر سکیں۔ دنیا میں بڑے بڑے اسکالرز نے، بڑے بڑے لوگوں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، اور جو کچھ بھی کہا ہے وہ آپ کی شان اور آپ کے مرتبے اور آپ کی عظمت کے مقابلے میں نہیں سمجھتا کہ اس پر پورا اتر سکتا ہے۔ آج کا دن ایک دکھ کا دن بھی ہے، تکلیف کی گھڑی بھی ہے، افسوس کا دن بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عزم کا دن بھی ہے، ایک ولولے کا دن بھی ہے، ایک جذبے کا دن بھی ہے، ایک عزم کا دن ہے کہ ہم نے حضرت علی کی سوچ، ان کی تعلیمات اور ان کے مرتبے کو آگے بڑھانا۔ آج کے دور میں بحیثیت مسلمان یا ان کے عقیدت مند ہونے کی حیثیت سے یا حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرنے والے کی ہونے کی حیثیت سے تو میں کچھ بھی کہتا رہوں گا وہ کم ہے، لیکن اگر ہم انسانیت کے سامنے اور آج کی جو دنیا ہے اس کے سامنے حضرت علی کی شان اور مرتبے کو بیان کرنے کی کوشش کریں تو میں صرف ایک جملہ ان کا بیان کروں گا یہاں پہ کہ آپ نے یہ کہا کہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ریاست میں کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ جو آپ کی بات ہے، آپ نے یہ جو ایک کمپریہنسو جملہ کہا، یونیورسل ٹروتھ کہا، آپ اسے آج دنیا کے کسی بھی معاشرے میں منطبق کر کے دیکھ لیں۔ دنیا کا ہر وہ معاشرہ جو علی کے اس کلیے پر عمل کرتا ہے وہ زندہ ہے، وہ ترقی یافتہ ہے، وہ مہذب ہے، وہ عزت دار ہے، وہ باوقار ہے، اور جو آپ کے اس فارمولے پر عمل نہیں کرتا اور اسے روگردانی کرتا ہے اس کی حالت بد نہیں بدتر ہے، اور اس کی ایک مثال بدقسمتی سے ہمارا اپنا بھی معاشرہ جو ہے بنا ہوا ہے۔ پھر آپ نے علم کی بات کی، دانائی کی بات کی، وزڈم کی بات کی، انسانیت کی بات کی، جرأت اظہار کی بات کی، اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی بات کی، عدل اور انصاف کے اعلیٰ ترین اصولوں کی بات کی، آپ نے انسانیت کی سربلندی کی بات کی، آپ نے بنیادی انسانی حقوق کی بات کی، آپ نے ایک انسان کو، ایک عام آدمی کو انسانیت کے درجے تک پہنچانے کی بات کی۔ آپ کی یہ تمام چیزیں نہج البلاغہ میں موجود ہیں، آپ کی تمام چیزیں مختلف احادیث کی شکل میں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، انڈائریکٹ فارم میں۔ آپ کی علمیت اور آپ کا علم جون سا ہے اور آپ کی فراست اور وزڈم جون سی ہے وہ ہمیں صحابہ اکرام سے بھی ملتی ہے، خلفائے راشدین سے بھی ملتی ہے، وہ ہمیں اسلام کی زرعی تاریخ سے بھی ملتی ہے، ہر اس جگہ سے ملتی ہے جہاں پر توازن ہے، جہاں پہ محبت ہے، جہاں پہ عقیدت ہے، انسانی جذبوں سے ہی ملتی ہے، انسانی تاریخ سے ہی ملتی ہے، غیر جانبدار مورخین سے ہی ملتی ہے۔ ضرورت ہے آج اس بات کی کہ ہم حضرت علی کی اس شہادت کے دن کو ایک ایسے عزم میں بدلیں جس کے اندر محبت، عقیدت، احترام موجود ہو، اور اس محبت اور عقیدت اور احترام کے ساتھ ہم انسانیت کی فلاح اور انسانیت کی ترقی کے عمل کو آگے بڑھا سکیں۔ آج کے لیے اتنا، مزید گفتگو ہم کرتے رہیں گے اور اس طرح کے مواقع پر ہم مزید اپنی رائے کا اظہار کریں گے انشاءاللہ مختلف ہستیوں کے بارے میں۔ ہمیں دیجیے اجازت، عبد المقدم کامران، ہاشم ظہیر اور مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے بارے میں سوچیں، پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔
اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔